खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम सीखेंगे वो हमारे लिए मुआ। यीशु मसीह की मौत यकीनन हमारे लिए थी और आज हम उसको साबित करेंगे कि किस तरह यीशु मसीह की मौत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए थी। आइए इससे पहले कि हम सीखें, खुदावंद से दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं कि तूने खुदावंद हमें ज़िंदगी दी और उसके साथ साथ अपने कलाम की समझ और बूझ सीखने के लिए हमारी रहनुमाई की। अपना रूह कुद्दस मुझ पर निछावर कर और जो सुनने वाले हैं उन पर भी, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को बेहतर तरीके से बयान कर सकें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज का इन्वान है वो हमारे लिए मुआ। आपको पता है कि मौत का वास्ता हर इंसान से पड़ता है, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, नौकर हो, कोई भी हो, मौत उसे दबोच लेती है। मेडिकल तौर पर फिट होने की बना पर और अच्छी खुराक का इस्तेमाल अगरचा मौत को कुछ अरसा के लिए टाल सकता है, लेकिन मौत हर एक पर आती है। नेकोबद पर मौत आती है। मौत की वजह से तमाम नेकोबद जो है वो एक ही जगह पर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस का ये नज़रिया बड़ा वाज़िया है कि मरने के बाद सब लोग एक ही जगह पर जाते हैं और क़यामत के दिन जी उठेंगे, और यही हमारा ईमान है। अगरचे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई रूह आसमान पर चली जाती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रूह बुनियादी तौर पर ये फ़िलासफ़ी जो है ये यूनानी फ़िलासफ़र की थी। यूनानी फ़िलासफ़र ये सोचते थे कि जिस्म के अंदर रूह कैद है और मरने पर रूह जो है वो आसमान पर चली जाती है। ये उनका नज़रिया था। ये बाइबल का नज़रिया हरगिज़ नहीं है। अगर हमारा ईमान यकीन यीशु मसीह की क़यामत पर नहीं है तो फिर पौलुस रसूल लिखता है, क्योंकि अब जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। किस बना पर? अगर हमारा ईमान नहीं है यीशु मसीह की दूसरी आमद पर। यीशु मसीह का जी उठना मसीही ईमान में मरकज़ी हैसियत रखता है, और हम ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मुआ। लेकिन ये कुर्बानी जो उसने हमारे लिए दी ये अज़ल से तैयार थी। वो आया ही इसलिए था कि बनी नौ इंसान को उस गुनाह की कैद से आज़ाद करा सके। वो हमसे हकीकी मोहब्बत रखता था। वो शैतान पर काबू पाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हुआ अपनी सलीबी मौत के ज़रिए, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए मर गया। आदम बगैर गुनाह की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने चुनाव गुनाह में ज़िंदगी गुजारने का किया। यीशु मसीह की कुर्बानी हमें वाज़िया कर देती है, लेकिन ये कुर्बानी जो है ये अज़ल से तैयार थी। ये नहीं कि यीशु मसीह जब इंसान ने गुनाह किया तो उसके बाद ये कुर्बानी हुई, नहीं। मकाशवा 13वां बाब और उसकी आयत में लिखा है, और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक़्त से ज़बह हुआ है, उस हवान की परस्तश करेंगे। यहाँ पर क्या आपको पता चलता है? वो बरा जो बनाए आलम से ज़बह किया गया है। क्या यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाह में इंसान के गिरने से पहले ज़बह हुए थे? यीशु मसीह तो सदियों बाद आए। तो फिर ये बनाए आलम क्या है? इसके अलावा पतरस रसूल अब कलीसिया से अपना इसके बारे इजहार करते हुए कहता है, पहला पतरस 1 बाब और उसकी 20 आयत में, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातर हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दो हवाले हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह अज़ल से ज़बह किया हुआ बरा है। ये मकाशवा की जो आता है, ये दूसरी आता है, ये अलामती तौर पर था। अलामती तौर पर था क्योंकि मकाशवा की किताब अलामतों से भरपूर है, क्योंकि तख्लीक के हज़ारों साल बाद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मसलूब हुआ।
حوالہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نجات کا منصوبہ دنیا کی تخلیق سے پہلے بنایا گیا تھا، جس میں یسوع مسیح کی قربانی شامل تھی، کیونکہ خدا اور یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ شیطان ابلیس بغاوت کرے گا اور پھر انسان بھٹک جائے گا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ پہلے سے تیار تھا، کیونکہ خدا ہر ایک صورت کو دیکھ سکتا تھا، آنے والے حالات کو جانتا تھا، اسی لیے اس نے یہ منصوبہ بنائے عالم سے تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ سب سے پہلے آدم اور حوا پر باغ عدن میں ظاہر کیا گیا تھا۔ اسی میں پرانے عہد نامے کی قربانیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار وہ یاد دلایا گیا کہ کس طرح یسوع مسیح قربان ہوگا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش 22 باب تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس سے قربانی تو طلب کی، لیکن اس کا بیٹا قربان نہیں ہوا، بلکہ اس کے عوض ایک بڑا قربان ہو گیا۔ تو آئیے پیدائش 22 باب اس کی 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اسے اپنے بیٹے کے بدلے سختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن جیسے ہی تمام کچھ تیار تھا، فرشتہ نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ عزیزو، یہاں پر میں جب یسوع مسیح کی قربانی کی بات کرتا ہوں نا، تو یسوع مسیح کو قربانی کرتے ہوئے کسی نے اس کا ہاتھ نہیں روکا، باپ کا ہاتھ نہیں روکا، یہاں ابراہیم کا ہاتھ روک لیا گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مسیح کی موت پر خدا باپ کا ہاتھ کسی نے نہیں روکا۔ یہ اس کی تیاری تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو اور صورتحال واضح ہو گئی۔ واضح کس طرح ہوگی کہ ایک عوضی جو ہے اسی کی وجہ سے قربانی قبول ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فسح کی قربانی میں یہ تمام کچھ واضح ہو رہا تھا۔ صدیوں سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی کہ یسوع مسیح جو ازل سے برا کیا ہوا برا ہے وہ قربان ہوگا، اور پھر اس کا اعلان کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تیاری کی گئی کہ یہ برا جو بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا ہے یہ قربان ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آ کر اس زمین پر اعلان کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے نیکودیمس کو بتا دیا کہ وہ ایک دن آتا ہے جب وہ مصلوب کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے متعدد بار، خاص طور پر اپنی خدمت کے آخری سال میں متعدد بار اپنے شاگردوں پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ قربان ہوگا، لیکن اس کے شاگرد اس کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے مطابق ان کا نجات دہندہ اس کے منصوبے میں صلیبی موت نہیں آتی، بلکہ اس کے منصوبے میں بادشاہت آتی ہے۔ تو اس لیے وہ کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کا نجات دہندہ مارا جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے کیسر فلپیا میں پطرس کو بتایا۔ پطرس نے کہا نہیں، تو خداوند مر نہیں سکتا، تجھ پر موت نہیں آئے گی۔ یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو۔ جب ہم خدا کے منصوبے کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گلیل میں سے گزرتے ہوئے یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ اس کی موت قریب ہے۔ اس کے بعد یروشلم کے نزدیک اس نے کہا کہ یہ قول پشیدہ ہے تم سے، لیکن خدا نے تم پر ظاہر کر دیا، میں ایک دن قربان ہوں گا۔ یسوع کی موت ایک فاتحہ کی موت بن گئی۔ جو ازل سے منصوبہ تھا اس کی تیاری کی گئی، بتایا گیا،
اور قربانیوں کا سلسلہ انہیں بتاتا تھا. ابراہیم کے بیٹے کی قربانی انہوں نے پر اور واضح کر دیا. پھر اس کا اعلان کیا گیا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور وہ قتل کیا جائے گا اور پھر تیسرے دن جی اٹھے گا. پھر ہم یہ تمام باتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح قربان ہوا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یوحنا 19 باب نکالیں اور وہاں پر ہمیں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، اور اگر ہم ان باتوں کو سیکھ لیں تو یقیناً ہم یسوع مسیح کی اس قربانی کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. 19 باب کی پہلی 3 آیات میں کیا لکھا ہے کہ اس کو کوڑے لگوائے پلاطوس نے، اور اس کے بعد سپاہیوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اسے شاہی لباس بنایا گیا. یہ یسوع مسیح کی بے عزتی کر رہے تھے، اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، اور پلاطس جو حکمران تھا وہ وہاں پر موجود تھا. یہاں پر آپ پلاطس کا کردار دیکھیں. اگرچہ بعد میں اس نے ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح کے سامنے اس کی بے عزتی کی گئی، اور پھر اس نے کیا کیا؟ وہ اسے باہر یہودیوں کے پاس لے کر آیا. یہودیوں نے اس کا تمسخر اڑایا. یسوع مسیح جن لوگوں کو بچانے کے لیے آیا وہی اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، اور اس سے کہہ رہے تھے کہ تو صلیب سے نیچے اترا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. عزیزو، یسوع مسیح معجزے ہر روز کرتا تھا. یسوع مسیح نے اس دن معجزہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کو باغ عدن میں گتسمنی میں اذیت ناک لمحات میں فرشتے نے آ کر بتا دیا تھا کہ صلیبی موت انسانیت کو بچانے کے لیے ضروری ہے. اس لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بچائے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہودیوں کا کردار، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں غیر اقوام کا کردار، تمام کے تمام اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، اور پھر اسے مصلوب کیا گیا. اور مصلوبیت سے پہلے اس نے کہا تمام ہوا. کیا مطلب تمام ہوا؟ کیا نجات کا منصوبہ ختم ہو گیا؟ سب کچھ ہو گیا؟ پایا تکمیل تک پہنچ گیا؟ یس، یہ تھا. نہ صرف اس کی مصیبتوں کا اختتام ہوا بلکہ ہماری نجات کا منصوبہ بھی جو ازل سے تیار کیا گیا تھا وہ تمام ہو گیا. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صلیبی موت جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام رہتی ہے. شیطان وہ مسلسل یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو اس صلیب سے اتار لے، جبکہ اس نے کوشش شروع سے اس کی تھی کہ یہ صلیب پر جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب یہ یسوع مسیح صلیب پر چلا جائے گا تو فتح یقینی اس کی ہے. وہ سوچتا تھا کہ یسوع مسیح خود اس سے انکار کر دے گا، لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا. نجات دہندہ کی فتح میں سارے آسمان کی فتح شامل تھی. تمام کائنات اس میں فتح یاب ہوگی. انسانوں کو مجرم ٹھہرانے والا اب کبھی بھی انہیں مجرم نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ تمام لوگوں کو بچا لیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک مثال دی. نیکودیمس سے بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا، آئیے ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14 سے 18 تک پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے جس طرح سانپ کو اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضروری ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم گنتی کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 6 سے 9 آیات پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. جہاں پر لکھا ہے، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. یہ جلانے والے سانپ کیا تھے؟ سرافیم. یسایہ 6 باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے. جلانے والے سانپ، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیل مر گئے. تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی. سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو
ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ سانپ کس کی علامت ہے؟ اب یقیناً کہیں گے شیطان کی علامت ہے، لیکن یہاں پر سانپ کا استعمال کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ بنیادی طور پر جو بات ہو رہی ہے یوحنا 3 میں وہ اونچے چڑھائے جانے پر ہے۔ اونچے چڑھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ صلیب دیا جائے گا۔ یہ سانپ جو موسیٰ نے بنا کر لٹکایا یقیناً علامتی تھا کہ یسوع مسیح پر نگاہ کرنے سے ایمان کے ساتھ تم بچ جاؤ گے۔ سانپ انہیں بچا نہیں سکتے تھے، حالانکہ سانپ تو انہیں کاٹ رہے تھے۔ بنیادی طور پر یسوع مسیح اونچے پر چڑھایا جائے گا، اور جب ایمان کے ساتھ اس پر نگاہ کرو گے تو پھر بچو گے۔ اگر ایمان کے بغیر اس پر نگاہ کی جائے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک علامتی ہے، اور ہم صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ہی بچائے جاتے ہیں۔ جتنی جانوروں کی قربانیاں کی جاتی تھی پرانے عہد میں لاکھوں ہزاروں قربانیاں کی گئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی معافی فراہم نہیں کر سکتی تھی جب تک یسوع مسیح پر ایمان نہ ہو، کیونکہ وہ تمام کی تمام اس بات پر ان کا انحصار تھا کہ یسوع مسیح آ کر ہمارے لیے قربان ہوگا۔ پہلا یوحنا 1 اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کے وجہ سے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آخر میں کہ صلیب کا حقیقت میں مطلب کیا ہے۔ اس صلیبی موت کی وجہ سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ صلیب کے معنی کے لحاظ سے کئی اہم پہلو ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے صلیب گناہ کے خلاف خدا کے انصاف کا اعلیٰ ترین مکاشفہ ہے۔ گناہ کے خلاف خدا کا اعلیٰ ترین مکاشفہ ہے۔ دوسری بات، گناہگاروں کے لیے خدا کی محبت کا اعلیٰ ترین مکاشفہ۔ تیسری بات، صلیب گناہ کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے طاقت کا عظیم ذریعہ ہے۔ چوتھی بات، صلیب ہماری ابدی زندگی کی واحد امید ہے۔ اور پھر پانچویں بات، کائنات میں مستقل میں بغاوت کے خلاف واحد علاج ہے۔ تو صلیب ہمیں یہ تمام طرح کے پیغامات دیتی ہے کہ ہم کس طرح خدا کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ شیطان کی یہ شروع سے کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس نجات سے دور کر دے، لیکن وہ ہمیں اس سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، تو گناہ میں مبتلا نہ ہونے والی دنیا جو ہے وہ اس کے ذریعے محفوظ ہو گئی۔ جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا دنیا میں موجود ہیں، جن کا گناہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے جب یسوع مسیح نے یہ کہا نا تمام ہوا، تو ان کے نزدیک جو جنگ، جو کشمکش شیطان اور خدا کے درمیان تھی، وہ اسی دن ختم ہو گئی، کیونکہ یسوع مسیح نے اس فتح کو حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد کائنات کی محبتوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ شیطان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ وہ ہر طریقے سے برباد ہو گیا۔ اس کی دلیل کہ خود انکاری خدا کے نزدیک ناممکن ہے، لہذا اس کی تخلیق کردہ ذہانت جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کا جواب دے دیا گیا۔ شیطان کے دعوے ہمیشہ کے لیے ایک طرف رکھ دیے گئے۔ شیطان کا دعویٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور یسوع مسیح جو ہمارے لیے ہوا تھا اس کی وجہ سے ہماری نجات، ابدی نجات ہو گئی۔ تو عزیزو، مسیح کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ وہ میرے لیے ہوا، وہ آپ کے لیے ہوا، وہ بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مختلف طریقوں سے لوگوں پر واضح کیا
کہ وہ اس دنیا میں صرف اور صرف میری اور آپ کی نجات کے لیے آیا ہے اور اس کا مرنا لازم ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی طرح بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بار بار لوگوں نے کہا، پلاطوس نے کہا، بھیڑ نے کہا، خدا کے ماننے والے لوگوں نے کہا، بدکاروں نے کہا، غیر اقوام کے لوگوں نے کہا، لیکن خداوند نے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ نجات کا منصوبہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے جو تشکیل دیا گیا وہ صرف اور صرف اسی طرح پایا تکمیل تک پہنچے گا جب وہ قربان ہوگا۔ اس کے بعد اس نے صلیب پر تمام ہوا کہہ دیا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی خدا کا منصوبہ نجات کا تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد شیطان کا خدا کے لوگوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ پر بھی نہیں ہے کنٹرول، مجھ پر نہیں ہے۔ اور صلیب ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے۔ آئے ہم یسوع مسیح جو میرے اور آپ کے لیے ہوا، ہم اس کی پیروی کریں تاکہ ہم اس ابدی زندگی کو حاصل کر سکیں جو ہم سب کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو